बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसरा के एक कोने में दरिया के किनारे एक सरसब्ज नखलिस्तान के दरमियान वालिया बसरा का कलानुमा मकान था। इस मकान के वसी कमरे में एक उम्र रसीदा लेकिन कवि हैकल शख्स टहल रहा था। वो चलते चलते रुकता और दीवारों पर आवेदा नक्शे देखने लगता। उसके चेहरे से गैर मामूली अज़्म इस्तक़लाल टपकता था। आंखों में ज़कावत और ज़कावत से ज़्यादा हैबत थी। यह हजाज बिन यूसुफ था, जिसके आहनी पंजों से दुश्मन और दोस्त यकसा तौर पर पनाह मांगते थे, जिसकी तलवार अरबो अजम पर सायका बनकर कूदी और बसा औकात अपने हदूद से तजावुज़ करके आलम इस्लाम के उन दरखशिंदा सितारों को भी खाक और खून में लिटा गई जिनके सीने नूरे ईमान से मुनव्वर थे। हजाज बिन यूसुफ देर तक दीवारों पर लटके हुए नक्शे देखता रहा। बिल आखिर उसने एक नक्शा उतारा और अपने सामने रख कर ईरानी कालीन पर बैठ गया। देर तक सोचने के बाद उसने कलम उठाकर नक्शे पर चंद निशानात लगाए और उसे लपेट कर एक तरफ रख दिया। एक सिपाही ने डरते डरते कमरे में दाखिल होकर कहा, तुर्किस्तान से एक एलची आया है। हजाज बिन यूसुफ ने कहा, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, उसे साथ ले आओ। सिपाही चला गया और हजाज बिन यूसुफ दोबारा नक्शा खोल कर देखने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद एक ज़रा पोश कमरे में दाखिल हुआ। वो कदो कामत के लिहाज से एक नौजवान और चेहरे से 15-16 साल का एक लड़का मालूम होता था। उसके सर पर तांबे का एक होद चमक रहा था। तीखे नकूश, चमकती हुई आंखें, पतले और भेंचे हुए होंठ एक गैर मामूली अज़्म इस्तक़लाल के आयनादार थे। उसके कदो कामत में तनासब और चेहरे में कुछ ऐसी जाज़बियत थी कि हजाज बिन यूसुफ हैरत ज़दा होकर उसकी तरफ देखता रहा। बिल आखिर उसने करहत आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने जवाब दिया, मैंने ही इतला भिजवाई थी, मैं तुर्किस्तान से आया हूँ। खूब, तुर्किस्तान से तुम आए हो? मैं कतीबा की जिंदा दिली की दाद देता हूँ। मैंने कतीबा को लिखा था कि वो खुद आए या किसी तजर्बाकार जर्नैल को मेरे पास भेजे, और उसने एक 8 साल का बच्चा मेरे पास भेज दिया है। लड़के ने इत्मीनान से जवाब दिया, मेरी उम्र 16 साल और 8 महीने है। हजाज बिन यूसुफ ने गरज कर कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कतीबा को क्या हो गया है? लड़के ने जवाब दिए बगैर आगे बढ़कर एक खत पेश किया। हजाज बिन यूसुफ ने जल्दी से खत खोल कर पढ़ा और कदरे मुतमईन होकर पूछा, वो खुद सीधा मेरे पास क्यों नहीं आया? तुम्हें ये खत देकर क्यों भेजा? लड़के ने कहा, आप किसके मुतल्लिक पूछ रहे हैं? हजाज बिन यूसुफ की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही थी। उसने चिल्लाकर कहा कि वो बेवकूफ़ जिसके मुतल्लिक कतीबा ने लिखा है कि मैं अपना बेहतरीन सलार भेज रहा हूँ। लड़के ने फिर इत्मीनान से जवाब दिया, कतीबा के मकतूब में जिसका जिक्र है वो तो मैं ही हूँ। अगर आप किसी और बेवकूफ़ से मिलना चाहते हैं तो मुझे इजाज़त दीजिए। तुम और कतीबा के बेहतरीन सलार, कतीबा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हजाज बिन यूसुफ ने पूछा। हम दोनों मुसलमान हैं। फौज में तुम्हारा ओहदा क्या है? मैं हरावल का सालार हूँ। हरावल के सालार तुम? और बलख से लेकर बुहारा और समरकंद की तरफ रुख करने के इरादे में भी गालबन किसी तुम्हारे जैसे खूनहार मुजाहिद के मशवरे का दखल है। हाँ, ये मेरा मशवरा है और मेरे यहाँ आने की वजह भी यही है। आप अगर थोड़ी देर ज़बत से काम लें तो मैं तमाम सूरत हाल आपको समझा सकता हूँ। हजाज बिन यूसुफ की तलखी अब परेशानी में तब्दील हो रही थी। उसने कहा, अगर आज तुम मुझे कोई बात समझा सके तो मैं ये कहूँगा कि अरब की माओं के दूध की तासीर ज़ायल नहीं हुई। बैठ जाओ। मैं सुबह से नक्शा देख रहा हूँ। मुझे बताओ कि जो फौज हरात जैसे मामूली शहर को फतह नहीं कर सकती, वो बुहारा जैसे मजबूत और मुस्तहकम शहर पर फतह के झंडे लहराने के मुतल्लिक इस कदर पुरउम्मीद क्यों है? हाँ, पहले ये बताओ, तुम्हें नक्शा पढ़ना आता है? लड़के ने कोई जवाब दिए बगैर हजाज बिन यूसुफ के सामने बैठकर नक्शा खोला और मुख्तलिफ मकामात पर उंगली रखते हुए कहा, यह बलख है और ये बुहारा। गालिबन आप बुहारा के कले की मजबूती के मुतल्लिक बहुत कुछ सुन चुके होंगे, लेकिन बलख का कला अगर इस कदर मजबूत ना भी हो तो भी ये अपने जुग्राफियाई महल वकूዕ के बायस कहीं ज़्यादा महफूज है। बुहारा के चारों तरफ खुले मैदान हैं और हम आसानी से उसका मुहासरा करके शहर के बाशिंदों को तुर्किस्तान के बाकी शहरों की अफवाज की मदद से महरूम कर सकते हैं। रहा कला, तो उसके मुतल्लिक मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मजनीक के सामने पत्थर की दीवारें नहीं ठहरती, और यह भी कई बार देखा जा चुका है कि कलाबंद अफवाज ज़्यादा देर फ़कत इस सूरत में मुकाबला करती हैं जब उन्हें किसी मदद की उम्मीद हो, वरना वो मायूस होकर दरवाजे खोल देती हैं। इसके बरअक्स बलख में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहर पर हमला करने के लिए हमें जिस कदर अफवाज की ज़रूरत होगी उससे कहीं ज़्यादा सिपाही पहाड़ी इलाके में रस्दो कमक के रास्ते महफूज रखने के लिए दरकार होंगे, और इसके अलावा शहर का मुहासरा करने के लिए हमें इर्द गिर्द की तमाम पहाड़ियों पर कब्जा करना होगा। इन जंगों में पहाड़ी कबाइल के पत्थर हमारे तीरों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। बलख के जनूब और मशरक के पहाड़ काफी ऊंचे हैं। अगर जनूब मशरकी तुर्किस्तान की तमाम रियासतों ने बलख को मदद देने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ी फौज उन ऊंचे पहाड़ों की आड़ लेकर
ہماری طرف سے کسی مزاحمت کا مقابلہ کیے بغیر بلح کے قریب پہنچ کر مشرق، جنوب اور مغرب سے ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے، اور اگر شمال سے ان کی مدد کے لیے بخارا اور سمرقند کی افواج بھی آ جائیں تو زمرد سے ہماری رسد و کمک کا راستہ بھی منقطع ہو جائے گا اور ہمیں چاروں اطراف سے بیرونی حملہ آوروں نے محصور کر رکھا ہوگا۔ تاہم گرمیوں میں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن یہ محاصرہ یقینی طول کھینچے گا اور سردیوں میں پہاڑی لوگ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے، اور پسپائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو وہ اس زمرد سے بچ سکیں۔ حجاج بن یوسف اب نقشے سے زیادہ اس کم سن اور نوجوان سالار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تم کس قبیلے سے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں سقفی ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد بن قاسم۔ حجاج بن یوسف نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، قاسم کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی، مجھے پہچانتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا، آپ بصرہ کے حاکم ہیں۔ حجاج بن یوسف نے مایوس ہو کر کہا، بس میرے متعلق یہی جانتے ہو تم؟ میں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ خلیفہ عبد الملک کے دست راست تھے اور اب خلیفہ ولید کے دست راست ہیں۔ تمہیں تمہاری ماں نے یہ نہیں بتایا کہ قاسم میرا بھائی تھا اور تم میرے بھتیجے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ کب؟ حجاج بن یوسف نے پوچھا۔ جب آپ عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے مدینہ واپس آئے تھے۔ کمسن بھتیجے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حجاج بن یوسف کی پیشانی کی رگیں تھوڑی دیر کے لیے پھول گئیں۔ وہ غضبناک ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کی نگاہوں میں خوف و ہراس کی بجائے غایت درجے کا سکون دیکھ کر اس کا غصہ آہستہ آہستہ ندامت میں تبدیل ہونے لگا۔ محمد بن قاسم کی بے باک نگاہیں اس سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے جو کچھ کہا ہے کیا وہ غلط ہے؟ کیا تم عبداللہ بن زبیر کے قاتل نہیں ہو؟ حجاج بن یوسف اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور دریا کی طرف کھلنے والے دریچے کے پاس کھڑا ہو کر جھانکنے لگا۔ عبداللہ بن زبیر کا قاتل، عبداللہ بن زبیر کا قاتل۔ اس نے چند بار اپنے دل میں یہ الفاظ دہرائے۔ تصور کی نگاہیں ماضی کا نقاب الٹنے لگی۔ وہ مکہ کے اس عمر رسیدہ مجاہد کو دیکھ رہا تھا جس کے ہونٹوں پر قتل ہوتے وقت بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے پھر ایک بار مکہ کی گلیوں میں بیواؤں اور یتیموں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے مڑ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی توقع کے خلاف اس کی طرف دیکھنے کی بجائے نقشہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ عہد ماضی کی چند اور تصویریں اس کے سامنے آ گئیں۔ وہ پھر ایک بار مدینہ کے ایک چھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بستر مرگ پر دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کارگزاری کا حال سننے کے بعد اسے دیکھ کر غصے اور جوش میں آنکھیں بند کر لی تھیں۔ قاسم کی یہ الفاظ پھر ایک بار اس کے کانوں میں گونجنے لگے، حجاج جاؤ، میں مرتے وقت عبداللہ بن زبیر کے قاتل کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہارے دامن پر جس خون کے چھینٹے ہیں اسے میرے آنسو نہیں دھو سکتے۔ پھر وہ اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ ایک کم سن بچے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا بھتیجا تھا جسے اس نے اٹھا کر گلے لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تڑپ کر ایک طرف کھڑا ہو کر چلایا تھا، نہیں نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ابا کو تم سے نفرت تھی۔ حجاج نے ایک انتہائی تکلیف دہ احساس کے تحت محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد ادھر آؤ۔ محمد بن قاسم نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھا اور حجاج بن یوسف کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی اطمینان کی جھلک حجاج بن یوسف کے لیے صبر آزما تھی، لیکن اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہہ دیا، تو میں تمہاری نظروں میں عبداللہ بن زبیر کے قاتل کے سوا کچھ نہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ حلق خدا کا فتویٰ ہے اور میں آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے قاتل کی جگہ کوئی اور لفظ تلاش نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تمہاری رگوں میں قاسم کا خون ہے، میں تمہاری ہر بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ برداشت کرنا میری عادت نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں آپ کو اپنی عادت بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ قتیبہ بن مسلم بابلی نے جو فرض میرے سپرد کیا تھا وہ میں پورا کر چکا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو قتیبہ کے لیے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک لمحہ کے تذبذب کے بعد حجاج بن یوسف نے کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، شہر میں، والدہ کے پاس۔ میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، ابھی تک گھر نہیں گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تمہاری والدہ بصرہ میں ہیں؟ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا۔ وہ یہاں کب آئیں؟ انہیں مدینہ سے یہاں آئے ہوئے 3-4 مہینے ہوئے ہیں۔ مجھے زمرد میں ان کا ہاتھ ملا تھا۔ وہ کس کے پاس ٹھہری ہیں؟ وہ یہاں کیوں نہ آئیں؟ محمد بن قاسم نے کہا، وہ ماموں کے مکان میں ٹھہری ہوئی ہیں اور یہاں نہ آنے کی وجہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور تم ترکستان جانے سے پہلے کہاں تھے؟ محمد بن قاسم نے کہا، میں 10 برس کی عمر تک ماں کے ساتھ مدینہ میں تھا اور اس کے بعد ماموں کے پاس بصرہ چلا آیا، اور مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ اپنی صورت تک نہ دکھائی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، سچ پوچھئے
تو میں مکتب اور اس کے بعد سپاہیانہ زندگی میں اس قدر مصروف رہا ہوں کہ اپنے دل میں کسی کی محبت یا نفرت کے جذبات کو جگہ نہیں دے سکا۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر کہا، مکتب میں شاید میں نے تمہیں دیکھا تھا لیکن پہچان نہ سکا۔ تم بہت جلد جوان ہو گئے ہو، اب یہ بتاؤ اپنی چچی سے نہیں ملو گے؟ محمد بن قاسم متذبذب سا ہو کر حجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ حجاج بن یوسف نے اس کا بازو پکڑ لیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باغ کے دوسرے کونے میں رہائشی مکان کے دروازے پر پہنچ کر محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حجاج بن یوسف کی آواز سن کر اس کی بیوی ایک کمرے سے باہر نکلی اور محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی چلائی، محمد تم کب آئے؟ حجاج بن یوسف نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ وہ خوشی کے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، میں اسے کیسے بھول سکتی تھی۔ حجاج بن یوسف نے پھر سوال کیا، تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ جب میں اور زبیدہ اس کے ماموں کے ساتھ حج پر گئی تھی، ہم واپسی پر مدینے میں ان کے ہاں ٹھہرے تھے۔ محمد بھی ترکستان سے رخصت پر آیا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، اور مجھ سے ذکر تک نہ کیا؟ مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی تھی اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ آپ کہیں برا نہ مانیں، تو انہوں نے ابھی تک میری خطا معاف نہیں کی۔ وہ آپ سے ناراض نہیں، لیکن قاسم کی موت کا ان کے دل پر گہرا اثر ہے۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حجاج کی بیوی نے کہا، نہیں نہیں، آپ ابھی وہاں نہ جائیں۔ لیکن کیوں؟ وہ بیمار ہیں، اس کی بیوی نے جواب دیا۔ تو اس صورت میں مجھے ضرور جانا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے بے چین سا ہو کر کہا، امی جان بیمار ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ محمد بن قاسم بھاگ کر مکان سے باہر نکل گیا۔ حجاج بن یوسف اس کا ساتھ دینے کے لیے مڑا، لیکن اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ نہیں نہیں، آپ نہ جائیں، میں ضرور جاؤں گا۔ تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گی اور میں طیش میں آ جاؤں گا؟ نہیں، ان کا حوصلہ اس قدر پست نہیں۔ تو پھر مجھے ان کی تیمارداری سے کیوں منع کرتی ہو؟ اور یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا ہو جائیں گے۔ میں آپ سے ایک بات چھپاتی رہی ہوں۔ وہ کیا؟ حجاج بن یوسف نے پوچھا۔ جب سے وہ یہاں آئی ہیں، میں ہر تیسرے چوتھے دن ان کے گھر جایا کرتی ہوں۔ کل میں نے خادمہ کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں ابھی وہاں سے ہو کر آئی ہوں۔ اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کچھ دیر اور وہاں ٹھہرتی۔ آج زبیدہ میرے ساتھ تھی اور ان کی حالت دیکھ کر میں… حجاج بن یوسف نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ صاف صاف کہو، اگر تم زبیدہ کو وہاں چھوڑ آئی ہو تو برا نہیں کیا۔ وہ ابھی آ جائے گی، میں نے خادمہ کو بھیج دیا ہے۔ لیکن تم نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ مجھ میں انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی؟ مجھے معاف کیجیے۔ اچھا اب تم بھی میرے ساتھ چلو۔ زبیدہ محمد بن قاسم کی ماں کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ ایک شامی لونڈی ان کے پاس کھڑی تھی۔ محمد بن قاسم کی والدہ نے کراہتے ہوئے زبیدہ کا ہاتھ اپنے نحیف ہاتھ میں پکڑ دیا اور اسے اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارے ہاتھوں سے میری جلتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ بہت خفا ہوگا اور پھر شاید تم کبھی یہاں نہ آ سکو گی۔ بیٹی جاؤ۔ زبیدہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں۔ صحن میں کسی کی آہٹ پر زبیدہ نے اٹھ کر باہر جھانکا۔ محمد بن قاسم اپنے گھوڑے کی لگام حبشی غلام کے ہاتھ میں تھما کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ دروازے پر زبیدہ کو دیکھ کر جھجکا اور پہچان کر بولا، تم یہاں؟ امی کیسی ہیں؟ زبیدہ جواب دینے کی بجائے اس کی سپاہیانہ ہیبت سے مرعوب ہو کر ایک طرف ہٹ گئی اور محمد بن قاسم اندر داخل ہوا۔ بیٹے پر نگاہ پڑتے ہی ماں کے زرد چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا تم آ گئے؟ محمد بن قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر سر سے خود اتارتے ہوئے پوچھا، امی آپ کب سے علیل ہیں؟ بیٹا بصرہ پہنچتے ہی میری صحت خراب ہو گئی تھی، لیکن مجھے کیوں نہ لکھا؟ بیٹا تم گھر سے کوسوں دور تھے اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ خود تمہارے سر پر مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اسے پھر بہن کر دکھاؤ۔ میں اپنے نوجوان مجاہد کو سپاہیانہ لباس میں اچھی طرح دیکھنا چاہتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے خود اپنے سر پر رکھ لیا۔ ماں کچھ دیر ٹک ٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے بے اختیار دعا نکلی، اے میرے اللہ یہ سر ہمیشہ اونچا رہے۔ محمد بن قاسم سے نظر ہٹا کر اس نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ زبیدہ جو ابھی تک دروازے کے قریب تھی، جھجکتی اور شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد تم نے اسے نہیں پہچانا؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، لیکن زبیدہ تم کیسے آئیں؟ چچا کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ امی جان یہاں ہیں۔ ماں نے پریشان ہو کر پوچھا، تم اپنے چچا سے مل کر آئے ہو؟ ہاں امی، کتیبہ کا ضروری پیغام تھا، اس لیے میں سیدھا ان کے پاس پہنچا اور وہ مجھے پکڑ کر گھر لے گئے۔
وہ خود بھی آپ کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن میں آپ کی علالت کا سن کر بھاگ آیا اور انہیں ساتھ نہ لا سکا۔ ماں نے مغموم صورت بنا کر کہا، خدا کرے یہاں آنے میں اس کی نیت نیک ہو۔ زبیدہ کا سرخ سفید چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر کہا، چچی جان میں جاتی ہوں۔ شامی کنیز بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اتنے میں باہر کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی اور شامی کنیز نے آگے بڑھ کر صحن کی طرف جھانکا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ محمد بن قاسم پریشان ہو کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ زبیدہ کی ماں اندر داخل ہوئی اور حجاج بن یوسف نے دروازے پر رک کر محمد بن قاسم سے کہا، محمد اپنی ماں سے پوچھو مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ محمد بن قاسم نے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں امی، چچا اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ماں نے سر اور چہرہ ڈھانپتے ہوئے جواب دیا، گھر میں آنے والے مہمان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا، انہیں بلا لو۔ حجاج بن یوسف اندر داخل ہوا۔ زبیدہ کے چہرے پر کئی رنگ آ چکے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی ڈرتی کیوں ہو؟ تمہارے ابا خود تمہاری چچی کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کو وہاں بیٹھے چند ساعتیں نہ گزری تھیں کہ گلی میں لوگوں کا شور سن کر محمد بن قاسم باہر نکلا اور تھوڑی دیر بعد مسکراتا ہوا واپس آ کر کہنے لگا، آپ کو دیکھ کر محلے کے تمام لوگ ہمارے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ تیسرے دن محمد بن قاسم پھر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور ترکستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا، تمہاری ماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ان کی حالت اب پہلے سے کچھ اچھی ہے اور انہوں نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں آج ہی روانہ ہو جاؤں۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، میں نے آج صبح قتیبہ کے پاس اپنا قاصد روانہ کر دیا ہے اور اسے لکھ بھیجا ہے کہ مجھے تمہاری تجاویز سے اتفاق ہے، اب تم کچھ عرصہ یہی رہو گے، لیکن میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ قتیبہ نے مجھے جلد واپس آنے کے لیے بہت تاکید کی تھی، محمد بن قاسم نے کہا۔ حجاج نے جواب دیا، لیکن مجھے اس جگہ تمہاری زیادہ ضرورت ہے، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور تم میرا ہاتھ بٹا سکتے ہو۔ میں یہاں سے اکیلا ہر محاذ کی نگرانی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ تمہارے متعلق میں نے دربار خلافت میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ تمہیں وہاں ایک فوجی مشیر کا عہدہ سنبھالنا پڑے۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن دمشق میں مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ کار لوگ موجود ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ دربار خلافت میں آپ کے اثر و رسوخ کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں۔ ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، آپ مجھے ترکستان جانے کی اجازت دیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، محمد تمہارا یہ قیاس غلط ہے۔ تم اگر بھتیجے ہونے کی بجائے میرے بیٹے بھی ہوتے تو بھی میں تمہاری بے جا حمایت نہ کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو۔ یہ محض اتفاق ہے کہ تم میرے بھتیجے ہو۔ پرسوں کی ملاقات میں جو اثر تم نے مجھ پر ڈالا ہے، اس کے بعد خواہ تم کوئی بھی ہوتے، میں یقیناً تمہارے لیے یہی کچھ کرتا۔ قتیبہ بذات خود غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ تمہارے بغیر کام چلا لے گا۔ تم میدان جنگ کی بجائے دمشق یا بصرہ میں رہ کر اس کی زیادہ مدد کر سکتے ہو۔ تم نوجوان ہو اور وہ نوجوان جو بوڑھوں کی آواز سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، یقیناً تمہاری آواز پر لبیک کہیں گے۔ قتیبہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہوگی کہ تم یہاں یا دمشق میں بیٹھ کر اس کے لیے مزید سپاہی بھرتی کرتے رہو۔ دوسرے محاذ پر ہماری افواج مغربی افریقہ تک پہنچ چکی ہیں۔ ممکن ہے کہ موسیٰ بن نصیر کسی دن سمندر عبور کر کے سپین پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس صورت میں ہمارے لیے مغربی محاذ ترکستان کے محاذ سے بھی زیادہ اہم ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک دربار خلافت سے میرے مکتوب کا جواب نہیں آتا، تم یہیں رہو۔ اور تمہارے ماموں جان ابھی تک کوفہ سے آئے کہ نہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، وہ شاید آج آ جائیں۔ انہیں آتے ہی میرے پاس بھیجنا اور کہنا کہ یہ والی بصرہ کا حکم نہیں، حجاج بن یوسف کی درخواست ہے۔ محمد بن قاسم باہر نکلا تو ایک کنیز نے کہا کہ آپ کی چچی آپ کو اندر بلاتی ہیں۔ محمد بن قاسم حرم سرا میں داخل ہوا۔ زبیدہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔